अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। सबको ईद मुबारक। अचानक से ही ईद हो गई, मुतनाज़ा से ही ईद हो गई, और खुशियों का कोई मौका हो तो वो हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और ईद से तो बढ़कर खुशियाँ जो हैं वो नहीं होती। बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर शख्स खुश होता है। लेकिन ये ईद दो हवालों से हमारे पास सादगी से मनाने के दो वजूहात हैं। एक है फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की बर्बरियत हो रही है। मैं सुबह वीडियो देख रहा था, उठा हुआ था, छोटे छोटे बच्चे टैंकों के सामने खड़े हुए रेजिस्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चियाँ फ़ौजियों को धकेल रही हैं, इसराइली फ़ौजियों को अपनी आबादियों की तरफ बढ़ने से। यानी उन्होंने वहाँ के जो मर्द हैं, ख़वातीन हैं, वो मार दिए, कत्ल कर दिए, ख़त्म कर दिए, गिरफ़्तार कर लिए। तो बच्चे जो हैं वो निकल आए। एक तस्वीर चल रही है ईद नमाज के दौरान, एक शख्स जो फ़लस्तीनी, उसके हाथ में जब हाथ बांध कर नमाज़ पढ़ते तो इस हाथ में उन्होंने पकड़े हुए हैं दो पत्थर, रोड़े, ईंट के रोड़े जो होते हैं, दो पत्थर पकड़े हुए हैं। और वो मज़ाहमत की अलामत थी कि नमाज की अदायगी, ईद की अदायगी के वक्त भी अपनी वतन, अपनी धरती की आज़ादी की जो जद्दोजहद है फ़लस्तीनियों की, फ़लस्तीन की आज़ादी की, वो जद्दोजहद में वो गाफिल नहीं है। नमाज के टाइम पे भी उनके हाथ में पत्थर है। तो एक तो ये वजह है कि वहाँ पर वो जो जुल्म बर्बरियत है उसकी वजह से हमें ईद सादगी से मनानी चाहिए। और दूसरी वजह वबा है, ये मनहूस वबा कोरोना। इसने हमारे पड़ोस में इंडिया में बस्तियों की बस्तियाँ उजाड़ दी हैं। मैंने परसों तरसों एक वीडियो देख रहा था। मुझे उमूमन इस तरह की वीडियोस पर, इस तरह की चीज़ें जब सोशल मीडिया पर आती हैं तो यकीन नहीं आता, मुझे कहीं कहीं प्रोपेगेंडा स्टंट लगता है मुखालफिन का, हुकूमत मुखालिफ का या किसी का। लिखा हुआ था कुछ इंसानों की लाशें थी और वो दरिया के अंदर, पानी के अंदर थी। लिखा हुआ था कि गंगा में 150 से ज़्यादा इंसानी जो है वो लाशें जो हैं वो बह रही हैं। और वो उनका क्रियाक्रम जिसको कहते हैं, अग्नि संस्कार जिसको कहते हैं, वो चिता को आग जलाना, जो हिंदू धर्म का एक आखिरी रसूमात होती हैं इंसान के मरने के बाद की, वो अदा किए बग़ैर उनको दरिया में, गंगा में बहा दिया गया। तो ये आलम है वहाँ पर, भारत में, इंडिया में। और हमारी 100 दुश्मनियाँ से ही, इंसान के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हुकूमतों के साथ, सियासतों के साथ, फ़ौज के साथ, भारतीय फ़ौज के साथ, उनकी पॉलिसियों के साथ। लेकिन वहाँ बसने वाले जो इंसान हैं वो भी हमारी तरह के इंसान ही हैं। आम इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिसीज़ आज की बात नहीं कर रहा, इंतहा पसंदों की बात मैं नहीं कर रहा। मैं आम इंसानों की बात कर रहा हूँ जो जूझ रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो वहाँ पर फिर ख़बर आई कि 70 मैयतें जो हैं, वो 70 लाशें जो हैं वो पाई गई हैं दरियाओं में, जो बग़ैर किसी आखिरी रसूमात के फेंक दी गई थी। क्योंकि ना तो शमशान घाट खाली हैं, ना शमशान घाटों में जगह है वहाँ पर, और ना ही वहाँ पर लोगों में अब इतनी इस्तेदाद बची है कि वो उसका बंदोबस्त करें क्रियाक्रम का। तो एक तो ये वजह है हमारे पास कि कोरोना से हमने बचना है। हमारे पड़ोस में फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो एक इंसानी अलमिया है। तो इस इंसानी अलमिया हर इंसान को तकलीफ़ और दुख में मुब्तला करता है, लेकिन हमने इस अलमिया से बचना है। इसीलिए हमें ईद सादगी से मनानी है। हमने वो नहीं करना जो मोदी सरकार ने किया। मोदी सरकार ने वहाँ पर क्या किया कि मोदी सरकार ने वहाँ पर कुंभ का मेला भी करवा दिया, वहाँ पर जलसे भी कर दिए। वहाँ पर पिछले दिनों एक तस्वीर चल रही थी, मेरा ख्याल है हैदराबाद की थी, दक्कन की। वहाँ पर एक कोई बहुत बड़ी रथ निकल रही थी, बहुत बड़ा कोई उनका मजहबी जुलूस था, वो मटके पकड़े हुए। मैं किसी के मज़हब की, किसी के धर्म की वो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एहतियात। मैं इसी वजह से उनकी जो रसूमात थी, मजहबी धर्मी रसूमात थी, और अब हमारी यहाँ पर जो ईद है उसकी वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि जी वहाँ पर उन्होंने, मोदी सरकार ने ख्याल नहीं रखा। कुंभ का मेला भी होने दिया, आप खुद जाकर जलसे भी किए, और वहाँ जाकर हर किस्म की मजहबी और सियासी जो तकरीबात थी वो करने की उन्होंने कोई रुकावट उस तरह की बड़ी नहीं डाली। तो आलम यह है कि वहाँ पर संभाला नहीं जा रहा कोरोना। और अल्लाह ना करे हमारी तरफ ये हो, हम अब ये ईद के, आज का दिन है, बहुत पहले से बहुत एहतियात से नज़र आया, लेकिन रात जैसे ही अचानक ईद आ गई थी। अब अचानक ईद जो आ गई
تو پھر لوگوں نے گھروں سے نکلے، دوڑے، اور کہ جناب صبح چاند رات ہو گئی، تو چاند رات تو عید سے بھی بڑا تہوار ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو چاند رات میں سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، بچیوں نے مہندیاں لگانی ہوتی ہیں، چوڑیاں پہننی ہوتی ہیں، اور گھر کے اگلے دن کے لیے میٹھے کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، پکوانوں کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جمعے کی عید ہونی ہے، لیکن وہ جو دوڑ لگی تو پھر اس دوڑ میں یوں لگا کہ جیسے کوئی کرونا ہے ہی نہیں، کوئی وبا ہے ہی نہیں، ہر بندہ لائنوں میں لگ کر دودھ خرید رہا تھا، دکاندار وہ اس کو کہہ رہے شٹر ڈاؤن شاپنگ جو ہے وہ عروج پر تھی، ہر چیز بک رہی تھی، ہر خریدار موجود تھا، سڑکوں پہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ یہ رویہ ہمیں ترک کرنا ہوگا، وہ جو میں نے انڈیا کی مثال دی ہے، حکومت کو بھی احتیاط کروانی ہوگی، اور لوگوں کو بھی اپنے آپ کو اس طرح کے حالات میں، ہمیں اپنے ملک کو، اپنی حکومت کو، اپنے لوگوں کو اس طرح کے المیے سے اللہ نہ کرے۔ آج عید کا دن ہے، اللہ ہماری دعا قبول کرے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ کوئی اور، ایون انڈیا میں بھی اللہ کرے کہ جلد یہ وبا ٹل جائے۔ ہم بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، وہاں ہوگی تو ہمارے ادھر بھی آ جائے گی، لہٰذا وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ایک ہے جس کا شعر ہے کہ سائن سدائیں کریمت سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کری، پوری دنیا کی خیر ہو اور اس کے بدلے میں ہماری اپنی دھرتی کی خیر ہو، اس کے عوض، اس کے صدقے۔ تو ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی بہتری ہو اور پھر ہمارے یہاں بھی بہتری ہو، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں احتیاط بھی کرنی ہوگی۔ اور پھر وہ جو اچانک عید آ گئی، وہ بھی ذرا دلچسپ معاملہ ہے۔ ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا، فواد چودھری صاحب نے تو کل بھی کہا اعلان سے پہلے کہ جناب عید تو بنتی ہے جمعے کی، اگر کوئی اس کو کرنا چاہتا ہے، انہوں نے منافقت کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ میں فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد جمعے رات کو عید کرنے کے پیچھے سائیکولوجیکل کیا وجہ ہے وہ میں گزارش کروں گا۔ سب کو پتہ ہے، ہر بندہ، ہر چیز چل رہی ہے، اور کیونکہ ہم تو ذرا ماضی میں کچھ دیکھتے بھی ہیں اس طرح، تو وہ تھوڑا سا ذرا گزارشات ہوں گی۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت چاند کی عمر، یہ کل انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، یعنی کوئی 22-24 گھنٹے ہو گئے اس ٹویٹ کو، اس وقت چاند کی عمر پاکستان میں 13 گھنٹے 42 منٹ ہے، لہٰذا چاند کا آج نظر آنا ممکن ہی نہیں۔ جن حضرات نے عید سعودیہ کے ساتھ منانی ہے، یہ اعلان ان کی آپشن ہے، لیکن جھوٹ بول کر ماہ مقدس کا اختتام کرنا کہاں کی عقل مندی ہوگی۔ سیدھا کہیں کہ ہمیں عید افغانستان یا سعودیہ کے مطابق منانی ہے۔ اب فواد چودھری صاحب کیونکہ وہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں رہے، تازہ وہاں سے ان کو وزارت اطلاعات ملی ہے، تو وہ ان کا خیال ہے کہ عید جمعے کو ہونی تھی۔ انہوں نے پہلے ہی ٹویٹ کر دیا ہوا تھا، پہلے ہی انہوں نے جتنی بھی پیشن گوئی نہیں ہے، لیکن وہ جو سارا کچھ احوال چاند کا اور زمین کا گردشوں کا احوال رکھ کر سامنے رکھ دیا تھا، اور وہ زیادہ غلط نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ تنازعات کو پاکستان میں پہلی بار یہ نہیں ہوا کہ اچانک عید ہو گئی ہو، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اور اس کے پیچھے جب عید جمعے کی ہونی ہوتی ہے تب یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جناب اس کو ایک دن پہلے کیا جائے یا ایک دن بعد میں کیا جائے، یا ایک روزہ بڑھایا جائے یا ایک روزہ کھایا جائے۔ اب جمعے کی عید کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ سادہ ہم کیونکہ کچھ توہم پرست لوگ بھی ہیں، ہمارے ہاں پیری مریدی مزارات پہ آنا جانا اب سب کے عقائد ہیں، عقائد کا احترام کرنا چاہیے، لیکن جب عقائد جو ہے آپ کی کرسی کے ساتھ جڑے ہوں تو پھر لوگوں میں پھر وہ ہوتا ہے جتنی زبان جتنے منہ اتنی بات۔ تو کہا یہ جاتا ہے ایک کہ جناب جو 2 خطبے ہیں، یعنی عید اگر جمعے کو آتی ہے تو ایک خطبہ ہوا عید کا، نماز عید کا، اور دوسرا خطبہ ہوتا ہے جمعے کا۔ 2 خطبے حکمران وقت پر، بادشاہ سلامت پر، سلطان اعظم پر بھاری پڑتا ہے۔ 2 خطبے، ماضی کی کئی مثالیں دی جاتی ہیں، وہ اتفاق بھی ہو سکتے ہیں، وہ حادثات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مثالیں دے کر کہا جاتا ہے، لہٰذا حکمران وقت جو بھی ہو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ 2 خطبے نہ ہی آئیں تو بہتر ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں پہلی بار ہم چھوٹے ہوتے تھے تب یہ ہوتا تھا کہ ٹی وی اس طرح نہیں تھا، میڈیا اس طرح نہیں تھا، اور ایک سورس تھا پی ٹی وی کا، اور اس کے بعد جو اعلانات ہوتا تھا سرکاری سطح پر جو اعلان ہوتا تھا یا مقامی سطح پر لوگ بیٹھ کر خود چاند دیکھا کرتے تھے، تو ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارا جو ساتھ والا گاؤں تھا وہاں پہ نگارے بجا کرتے تھے،
چاند روزوں کا چاند جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا تھا تب بھی، اور شوال کا چاند دیکھا جاتا تھا، یعنی اگلے دن عید ہونی ہوتی ہے، چاند رات ہونی ہوتی ہے، تب بھی وہ نگارے بجا کرتے تھے. تو ہم اس گاؤں کی طرف کان لگا کر بیٹھ جاتے تھے، اپنے گاؤں کے باہر، گاؤں کی باؤنڈری پہ، وہ جو سڑک آتی سامنے دوسری طرف، وہ کوئی آدھے کلومیٹر پر کے فاصلے پر ہمارے ایک دوسری بستی، دوسرا بڑا گاؤں کہتے ہیں. گاؤں تو ویسے قریب قریب ایک ہی گاؤں ہے، لیکن ہمارے گاؤں میں وہ بڑا گاؤں کہتے ہیں. تو بڑے گاؤں والے وہ نگارہ بجایا کرتے تھے. تو وہ ہم بچپن میں وہ نگارے سن کر پھر دوڑتے ہوئے آتے تھے، عید ہو گئی، عید ہو گئی، مبارک ہے، مبارک ہے، چاند نظر آ گیا. تو ضیاء کے دور میں تو اس زمانے میں بھی کئی عیدیں اس طرح کی، ایک دو تو مجھے بھی یاد ہیں کہ پتہ چلا کہ جناب صدر مملکت صاحب کو جو ہے وہ چاہیے عید جمعے کی نہ ہو، پھر وہ جمعے ہفتے کی ہو جاتی تھی یا جمعرات کی ہو جاتی تھی. یہ جو کل والی عید کا معاملہ ہے، یہ ویسے تو کہا گیا شہادتیں، میں نے ایک ٹویٹ دیکھا تھا کسی کا، وہ بعد میں اس کو فالو نہیں کر سکا تھا. اس ٹویٹ میں تھا کہ بلوچستان میں فلاں 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 جگہ پر چاند دیکھا گیا ہے، اور جس نے ان سے یہ شہادتیں اکٹھی کرنی ہیں یہ نمبروں پہ رابطے کر لیں. اچھا، وہ مجھے لگا کہ واقعی ایسا ہوگا، لیکن میں کیونکہ شک بہت کم کرتا ہوں چیزوں میں، کہ بھائی ممکن ہے نظر آ گیا ہو چاند، لازمی نہیں کہ فواد چودھری صاحب نے جو کہہ دیا وہ 29 روزے بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایک دن آگے بھی چلا گیا ہوا ہے، وہ شاذ و نادر ہوتا ہے. لیکن بہرحال، لیکن اس کے بعد جب وہ ویڈیو جو پریس کانفرنس سے پہلے مفتی یاسین ظفر صاحب بتائے جاتے ہیں، وہ جو ممبر ہیں رویت ہلال کمیٹی کے، وہ جو بات کر رہے ہیں، ان کی بات کا جو ہے ٹوٹل مطلب وہ یہ کہ یہ کمزور لوگ ہیں، یہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور یہ ایک روزہ کھا گئے. یا مفتی منیب ہوتے، ان کی یاد آ رہی ہے، وہ ہوتے تو وہ کھڑے ہو جاتے اور وہ آج چاند کا اعلان نہ کرتے کمزور شہادتوں کی بنیاد پر، یا شہادتیں ہیں ہی نہیں. تو وہ یہ بات کر رہے ہیں، فون پر سامنے مائکس پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کسی کیمرے نے ریکارڈ کر لیا. تو وہ بات جو ہے وہ وائرل ہو گئی. تو اس کے بعد شکوک و شبہات بڑھے. پھر مفتی منیب صاحب نے آج وہ جو اپنے خطبے میں کہا ہے اپنا نماز عید کے، انہوں نے کہا کہ جناب ایک روزہ جو ہے حکمرانوں کی مرضی کی سے کھایا گیا ہمارا، تو وہ ہم قضا روزہ رکھیں گے اگلے روزوں تک، بیچ میں درمیان میں جب بھی کوئی رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتے ہیں. اور روزہ جو ہے کسی صورت حاکم کی مرضی پر روزہ قربان نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہمارا ایک روزہ جو کھایا گیا ہے وہ ہم نے رکھنا ہے. لیکن ایک اور فیصل آباد کے کوئی عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ ہم قومی یکجہتی کے لیے ایک دن عید کرنے کے لیے ہم یہ قربانی دیتے ہیں کہ ہم اپنا جو ہے وہ اس کو متنازع نہیں بناتے، عید رکھیں گے لیکن قضا روزہ بھی رکھیں، عید کریں گے لیکن قضا روزہ بھی رکھیں گے. اب یہ جو سارا معاملہ ہے، میں گزارش کر رہا تھا کہ ماضی میں یہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ حکمران جو ہیں وہ ڈرتے رہے ہیں. عمران خان صاحب کے متعلق شک اس وجہ سے بھی زیادہ جاتا ہے کہ خان صاحب پیری مریدی میں زیادہ یقین رکھتے ہیں. پاک پتن میں ان کا جو وہ ایک انہوں نے جا کے کیا تھا مراقبہ کہہ لیں یا جو بھی، بہرحال وہ گئے تھے، یہ ان کا عقیدہ ہے، وہ کرتے رہے ان کی. لیکن بات کیونکہ عقیدے کی اور توہمات کی ہو رہی ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب کے حکم پر پھر یہ سارا کچھ کیا گیا، اور رات دیر تک. یعنی ایک چیز یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ جناب جیو پہ میں سن رہا تھا، صبح رپورٹ سن رہا تھا، اپنا آصف بشیر چودھری صاحب رپورٹر ہیں غالباً، ان کی میں خبر سن رہا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک میٹنگ جو چل رہی تھی رویت ہلال کمیٹی کی، جس میں تمام شہادتوں کا جائزہ لیا جا رہا تھا، اس کے دوران چند ارکان الگ جا کر بیٹھ گئے تھے. جو انہوں نے ان کا الزام ہے، یہ جو چیئرمین ہیں خبیر آزاد صاحب، مولانا خبیر آزاد صاحب، ان کی میت میں، ان کی سربراہی میں الگ جا کر کچھ ارکان بیٹھ گئے تھے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جناب کل عید کرنی ہے. اب یہاں پر شکوک و شبہات بڑھتے ہیں. میں مطلب اس چیز میں نہیں چاہتا، روزہ ایک عید ہو گئی، سب نے کر لی، آج عید ہے، کل ٹرو پرسوں مرو ہو جائے گا سارا. اور پھر وہی ہم سندھی میں کہتے ہیں عید بھی گئی، سرائکی میں کہتے ہیں بلکہ عید بھی گئی، عید بھی گئی، ساگی مانی ساگ نال، یعنی عید بھی چلی گئی، اپنا باسی عید بھی چلی گئی، اور اب وہی دال روٹی، وہی دال ساگ روٹی. تو ہم نے وہی سادہ زندگی گزارنی ہے. عید کے دن ذرا خوشیاں ہوتی ہیں، ذرا پکوان تام شام ہوتے ہیں، باقی تو پھر دن عام چل رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی ہے. تو چلیں ہو جائے گی عید، اب اس کے بعد وہی دال روٹی چلے گی یا ساگ روٹی چلے گی. لیکن حکمرانوں کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ کارکردگی تو ہر مرض کا علاج ہوگی نا. عمران خان صاحب کی حکومت کو اگر یہ خطرہ ہے
اور مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جناب نواز شریف صاحب جب نائل ہوئے تھے اس سے پہلے بھی کوئی عید ہوئی تھی، وہ بھی جمعے کو ہوئی تھی، بے نظیر صاحبہ کی حکومت ختم ہوئی تھی تب بھی ایک عید جمعے کی ہوئی تھی، ضیاء الحق صاحب کا جب ہوا تھا تب بھی ایک عید جمعے کی ہوئی تھی۔ یہ سب اپنی جگہ ہوگا، لیکن کوئی کارکردگی بھی ہو نا، مطلب کب تک آپ اس طرح کے توہمات میں پڑتے رہیں گے، اور کب تک لوگوں کی عیدیں، لوگوں کو اچانک عیدیں کرواتے رہیں گے؟ تو اچانک عیدیں کروانے سے بہتر ہے کہ اپنی کارکردگی دکھائیں۔ اب یہ عید ہو گئی ہے، ویسے پاکستان میں ایک عید کوشش تھی کہ ایک عید ہو، پشاور والے مفتی پوپلزئی صاحب کے ساتھ، تو عید کو ایک عید ہم نے کر لی۔ فواد چودھری صاحب کی اگر بات ٹھیک ہے کہ سعودی اور افغانستان کے ساتھ مل کر ہم نے ایک عید کر لی، لیکن وزیرستان والے تو کل عید کر چکے تھے، تو ایک عید تو پھر بھی نہ ہوئی، وزیرستان ہمارا حصہ ہے۔ تو بہرحال اصل سوال یہ ہے کہ جی جمعہ ہو، عید جمعے کی ہو یا کوئی اور، یہ فتوے بھی پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی دو خطبے کسی کے لیے خطرہ، کسی پر باری نہیں گزرتے، لہٰذا حکمران بجائے اس چیز کے کہ جناب علماء کو کنٹرول میں کر کے، رویت ہلال کمیٹی کو کنٹرول میں کر کے اپنی مرضی سے عید کروائیں، اپنی بادشاہت چلوائیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا جمہوری ہو جائیں، لوگوں کو کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کر لیں، تو سارے خطرے خود بخود ٹل جائیں۔ چلیں مان لیا عید تو آپ نے 2 خطبے آپ نے ٹال کر اپنے اوپر خطرے ٹلوا دیے، مگر کارکردگی کی بنا پر، یا وہ جو ایک صفحہ نہیں رہا وہاں پہ جو خطرات منڈلا رہے ہیں وہ کیسے ٹلیں گے؟ وہ ٹالنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا۔ تو عقل استعمال کر لیں گے ہمارے حکمران، تو پھر سارے خطرات جو ہیں وہ خود بخود ٹل جائیں گے اور آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔